Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal and welcome to lecture number 12 of software construction. Today we will talk about user interface design. In the previous lecture we discussed graphical interface and we discussed that how you design GUI, graphical user interface, and what are different techniques which you adopt to implement GUI. And in the GUI there are many issues which you have to discuss, because I told you have to make containers, then you have to put components in them, and I gave you examples of components. They could be button, they could be dialog boxes, they could be menus, scroll bars. So all these things are components and they make the user interface. But there are always some issues related with it, like what kind of interface should be made, and how effective it should be, how user-friendly it should be. So in today's topic we will discuss these issues, and we will look at some quality aspects of user interface. So let's start today's lecture. What is user interface design? Basically designing effective interfaces for software systems. So effective interfaces, what does it mean? Means that it should have some natural mapping. Natural mapping means that you must have noticed that all the mobile phones or all computer applications, they have similarity in their components, they have similarity in their interfaces. Like wherever you expect something to appear, it is always there. For example, if you open a dialog box, it always have 3 buttons attached with it. One is OK, one is no, and one is cancel. And at the top of every dialog box you always see there is a minimize, there is a maximize, and there is cancel. So what is this? Basically this is a pattern which is used by all the applications. So there should be a pattern, there should be natural mapping. Natural mapping means where the user is expecting a component to be. It should always be there. And also that the color selection which you select, the menus you select, and the position of the menus you select, that all should be in that way that user should not have a trouble in using them, or user should not have a problem in finding them. So basically this kind of interface is called effective interface, because it doesn't bother user, and user knows what to use, user knows where to go to find any information. So any interface which you are going to design should be effective. Okay, the objectives are to suggest some general design principle for user interface design. So इस कोर्स के जो objectives हैं वो ये हैं कि एक तो हमने general design principles को discuss करना है, to explain different interaction styles, और फिर there are interaction styles के user जो हैं वो एक interface के साथ कैसे interact करते हैं, उसके different styles हैं वो हम देखेंगे. To introduce styles of information presentation, it means that the information which you are going to put on the interface, where it should be and how it should be presented. Okay, वो हम देखेंगे. To describe the user support which should be built in to user interfaces. अब support भी साथ साथ होनी चाहिए. Support means कि अगर कोई trouble आता है, अगर कोई problem आता है, तो user should know how to solve that problem or how to find the relevant information. For example, if you are making an interface, you can always give some extra information about every component along with the component, or you can always add some help button attached with it, so that if they have any problem or if they are finding it difficult to understand the interface, then they could go to that help. To introduce usability attributes and system approaches to system evaluation. अब usability attributes को भी हम देखेंगे कि usability बेहतर करना, यानी usability से मुराद ये है कि जब user use कर रहा हो interface को, तो वो जिस तरीके से use करता है उसकी approach को आपने easy बनाना है.
ٹھیک ہے. اس کو وہ جس طرح نیچرل میپنگ کی بات کی ہے یا جس طرح کی وہ ایکسپیکٹیشن کر رہا ہے کہ انٹرفیس کس طرح کا ہونا چاہیے, تو دا انٹرفیس شوڈ بی جسٹ لائک دیٹ. تو اس میں جو ٹاپکس کورڈ ہوں گے وہ ہوں گے یوزر انٹرفیس ڈیزائن پرنسپل, وی ول ڈسکس سم ڈیزائن پرنسپل, یوزر انٹریکشن, انفارمیشن پریزنٹیشن, یوزر سپورٹ اور انٹرفیس ایویلویشن. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یوزر انٹرفیس سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرفیس کیا چیز ہے. انٹرفیس یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے, ایک سافٹ ویئر بنایا ہے یا ایک ویب سائٹ بنائی ہے, تو جو اس کا مین پیج جو کہ یوزر کو نظر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو فرنٹ اینڈ کی چیز ہوتی ہے وہ انٹرفیس کہلاتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اے ٹی ایم یوز کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو انٹرفیس پہ کیا نظر آتا ہے کہ آپ جیسے ہی کارڈ انٹر کرتے ہیں آپ کو انٹرفیس پہ پہلے پاسورڈ پوچھا جاتا ہے, پھر آپ پاسورڈ انٹر کرتے ہیں تو انٹرفیس پہ آپشن آ جاتی ہیں کہ کیا آپ کیش ودڈرال کروانا چاہتے ہیں, منی ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں یا منی دیکھنا چاہتے ہیں, بیلنس دیکھنا چاہتے ہیں. تو آل دیز انفارمیشن, اب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ڈفرینٹ اسکرینس چینج ہو رہی ہیں لیکن ہر اسکرین جو ہے وہ انٹرفیس کہلاتی ہے. انٹرفیس کوئی بھی ایسا پیج ہوتا ہے جس سے یوزر جو ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے, اس کو انٹرفیس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو یوزر انٹرفیس بھی کہا جاتا ہے بیکاز وہ والا انٹرفیس یوزر نے یوز کرنا ہے. اب یوزر انٹرفیس ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ایڈمنسٹریٹو انٹرفیس بھی ہو سکتے ہیں, مینیجر انٹرفیسز بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سپورٹ انٹرفیسز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ سپورٹ انجینئر وغیرہ. دیکھا جائے تو مینیجر, سپورٹ آفیسر یہ سب بھی یوزرز ہی ہیں, لیکن یہاں پر جب اسپیسیفک بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں اس یوزر کی جو کہ اتنا ٹیکنیکل لٹریٹ نہیں ہوتا. جس طرح اگر آپ اے ٹی ایم یوز کرنے جاتے ہیں تو ایز اے یوزر آپ اتنے ٹیکنیکلی لٹریٹ نہیں ہیں, اور بہت سارے یوزر ایسے ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا کہ وہ سسٹم کیسے کام کر رہا ہے, تو ان کو صرف مطلب ہے انٹرفیس سے. سو دا انٹرفیس شوڈ بی ویری یوزر فرینڈلی. ٹھیک ہے, اب سسٹم users often judge a system by its interface rather than its functionality. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یوزر جو ہے, اگر آپ یوزر سے پوچھیں گے کہ کون سی اپلیکیشن اچھی ہے تو وہ صرف اس اپلیکیشن کا نام لیں گے یا اس سافٹ ویئر کا نام لیں گے جس کا انٹرفیس اچھا ہے اور جو آسانی سے استعمال ہوتا ہے. ابھی دیکھیں آج کل موبائل فونز کی کافی دوڑ لگی ہوئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اتنے سارے نئے موبائل فونز آ رہے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر جو سب سے زیادہ دوڑ ہے وہ یہی ہے کہ وہ انٹرفیسز کو اور اپلیکیشنز کو کس طرح بہتر بناتے ہیں جو یوزر کو یوز کرنے میں آسانی ہو. فار ایگزامپل آئی فون ہے, آئی فون نے بہت سارے فیچرز دیے. اب دیکھیں یہ فیچرز پہلے نہیں ہوتے تھے جو آئی فون نے انٹروڈیوس کروائے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک پکچر دیکھ رہے ہیں تو نیکسٹ پکچر پہ جانے کے لیے آپ صرف اسکرین کے اوپر, ٹچ اسکرین کے اوپر آپ اس طرح اپنی فنگر ڈریگ کرتے ہیں اور نیکسٹ پکچر آ جاتی ہے, پھر ڈریگ کرتے ہیں نیکسٹ آ جاتی ہے. آپ فنگر کو ڈبل ٹیپ کرتے ہیں تو آپ پکچر کو ڈبل ٹیپ کرتے ہیں تو وہ زوم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ یوزیبلٹی ہے. یوزیبلٹی کو آسان کیا جا رہا ہے, اور یہی ایک وجہ تھی کہ جیسے ہی آئی فون آیا اور اس نے اس طرح کے فیچرز انٹروڈیوس کروائے تو وہ انسٹنٹلی فیمس ہو گیا. ٹھیک ہے, تو انٹرفیس آپ یوزر سے اگر کبھی کسی اپلیکیشن کا, کسی کمپیوٹر موبائل کا یا کسی سافٹ ویئر کا آپ پوچھیں گے تو وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ جس کا انٹرفیس اچھا ہے وہ ان کے لیے اچھا ہے, کیونکہ جس کو استعمال کرنا آسان ہوگا تو ظاہری بات ہے وہی زیادہ پاپولر ہوگا. A poorly designed interface can cause a user to make catastrophic errors. اگر تو بہت پورلی ڈیزائن کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں بٹن جو ہیں ایسی جگہ پر ہیں کہ یوزر کو نظر ہی نہیں آتے, the menus are disorganized and they are not properly placed on proper positions. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یوزر جو ہوں گے وہ ایررز کریں گے, ٹھیک ہے, اور پرابلم ہوں گے اور ان کو استعمال کرنا آسان نہیں ہوگا. تو poor user interface design is the reason why so many software systems are never used. تو بہت سارے سافٹ ویئر سسٹم جو آتے ہی فیل ہو جاتے ہیں, ان کی سب سے بڑی وجہ پور یوزر انٹرفیس ڈیزائن ہے. تو انٹرفیس ڈیزائن کو جتنا بہتر کیا جا سکے اتنا ہی اچھا ہے.
اوکے گرافیکل یوزر انٹرفیس کیا ہے کہ موسٹ یوزرز آف بزنس سسٹم انٹریکٹ ود دیس سسٹم تھرو گرافیکل انٹرفیسز although in some cases legacy text based interfaces are still used. گرافیکل اسے کہا جاتا ہے جس میں آپ کا ماؤس یوز ہو رہا ہو اور کی بورڈ یوز ہو رہا ہو لیکن سب کچھ ویژول ہو. ٹھیک ہے, اب اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ if you have ever used MS DOS, اگر آپ نے کبھی DOS یوز کیا ہو تو اس کے اندر جتنی بھی کمانڈز ہوتی ہیں وہ آپ کو ٹائپ کر کے دینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ نے فولڈر کھولنا ہے تو فولڈر کو ڈائریکٹری بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کو پتا ہو, تو آپ DIR لکھتے ہیں ڈائریکٹری. ٹھیک ہے, یا اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سی ڈرائیو میں کتنے فولڈرز ہیں تو آپ LS لکھتے ہیں, وہ پوری لسٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ لسٹ بھی صرف نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, فولڈر نظر نہیں آتا. تو اسے کہا جاتا ہے کمانڈ لائن انٹرفیس. کمانڈ لائن میں جس میں صرف آپ کمانڈز دیتے ہیں کی بورڈ سے اور آپ کو سب کچھ ٹیکسچوئل نظر آتا ہے, ٹیکسٹ میں نظر آتا ہے. اور گرافیکل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو کمپوننٹس ویژولی نظر آئیں, آپ کو فولڈر کا ایک سمبل نظر آئے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ماؤس ہو, ماؤس کا ایرو موو کر رہا ہو. ٹھیک ہے, اور آپ کو بٹنز نظر آئیں, آپ کو ڈائلاگ باکسز نظر آئیں. سو ایوری تھنگ از ویژول, دیٹ از کالڈ گرافیکل یوزر انٹرفیس. تو اب جتنے بھی بزنس ریلیٹڈ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں یا آج کل تو صرف گرافیکل یوزر انٹرفیس ہی یوز ہو رہا ہے, موسٹلی جتنے بھی کمرشل سافٹ ویئرز ہیں ان کے اندر گرافیکل یوزر انٹرفیس ہی یوز ہوتا ہے. تو گرافیکل یوزر انٹرفیس جس کو GUI بھی کہا جاتا ہے, اس کی کریکٹرسٹکس ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے کہ اس میں ونڈوز یوز ہوتی ہیں. ونڈوز سے مراد یہ ہے کہ ایک پورا جو آپ جیسے ہی کمپیوٹر اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک اسکرین پوری آ جاتی ہے جس کے رائٹ کارنر کے اندر کراس کا نشان ہوتا ہے, میکسیمائز کا ہوتا ہے, مینیمائز کا ہوتا ہے, اور نیچے کینسل وغیرہ کے بھی نشان ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے ونڈوز, اس کو ونڈو کہا جاتا ہے. ملٹیپل ونڈوز الاؤ ڈفرنٹ انفارمیشن ٹو بی ڈسپلے سائملٹینیسلی آن دا یوزر اسکرین. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی ونڈو میں فار ایگزامپل اگر آپ ورڈ کھولتے ہیں, MS ورڈ بھی ایک اپلیکیشن ہے, ایک سافٹ ویئر ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس کی سب سے پہلے ایک ونڈو کھلتی ہے. اس ونڈو کے اندر مینیوز ہے, مینیوز کی آپ نے پوری لائن دیکھ سکتے ہیں, فائل, ایڈٹ, ویو. ٹھیک ہے, اور اس کے ٹاپ رائٹ کارنر کے اندر وہی ہوتا ہے کراس کا, میکسیمائز, مینیمائز کا. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ آپ اگر فائل کو کھولیں گے اور اس کے اندر نیو کریں گے یا اس کے اندر اوپن کریں گے تو اوپن کے لیے ایک نیا ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا جو کہ آپ سے پوچھے گا کس ڈائریکٹری میں جانا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ اس میں سے ڈائریکٹری سلیکٹ کریں گے, پھر اس کے بعد نئی جو چیز آپ نے اوپن کی ہے وہ چیز لوڈ ہو جائے گی. تو یہ کیا ہے, یہ ملٹیپل ونڈوز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, پہلے وہ ایک مین ونڈوز تھی ورڈ کی, پھر آپ نے اوپن کلک کیا تو اوپن کی فولڈر سلیکٹ کرنے کی ونڈو آ گئی, اور پھر اس میں سے آپ نے کیا تو پھر وہ ایپلیکیشن لوڈ ہو گئی. تو دیز آر ملٹیپل ونڈوز وچ سائملٹینیسلی, جو کہ اکٹھے بھی آ سکتی ہیں, وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہوتی ہیں. تو ایک تو GUI کے اندر ونڈوز ہوتی ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے, آئیکونس. آئیکونس ڈفرنٹ ٹائپس آف انفارمیشن. آن سم سسٹمز آئیکن ریپرزینٹ فائلز, آن ادر آئیکن ریپرزینٹ پروسیسز. اب آئیکونس جو ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے, فار ایگزامپل ورڈ کی مثال لے لیتے ہیں, اس کے اندر باہر بھی سیو کی آپشن ہوتی ہے یا اوپن کی آپشن ہوتی ہے, اور ان کے ساتھ پکچرز بنی ہوتی ہیں. اوپن کے ساتھ ایک الگ پکچر بنی ہوئی ہے, آپ نے اگر کٹ کرنا ہے تو وہاں سیزرز کی پکچر بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پیسٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر الگ سی پکچر بنی ہوئی ہے. سو آل دیز پکچرز آر کالڈ آئیکونس. تو آئیکونس جو ہوتے ہیں وہ بھی شارٹ کٹس ہوتے ہیں بیسیکلی, اینڈ دے آر آلسو پارٹ آف GUI. GUI میں اور چیز ہوتی ہے مینیوز. مینیوز ہم نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, مینیوز جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی جو ریلیٹڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا ریلیٹڈ فیچرز ہوتے ہیں ان کو آپ اکٹھا کر کے مینیوز میں ڈال دیتے ہیں. فار ایگزامپل اسی ورڈ کی اگر ہم بات کریں تو فائل مینیو جو ہے اس کے اندر سارے فائل سے ریلیٹڈ آپشنز ہیں, جس طرح کہ نیو فائل, اوپن فائل, سیو فائل, ٹھیک ہے, کینسل فائل. آل دیز آپشنز آر انڈر فائل. پھر اس کے بعد جو ایڈٹ کا ہے تو ایڈٹ کے اندر ایڈیٹنگ کے ڈفرینٹ پروسیسز دیے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل جس کے اندر کٹ ہے, کاپی ہے, پیسٹ ہے.
ٹھیک ہے, these kind of things. Similarly view میں view کے, تو these menus are basically they combine, they are the sets of related elements or related processes which are offered by the application. Commands are selected from a menu rather than typed in a command language. تو آپ کو کیا ہے کہ you rather than typing in a command line interface جو کہ اولڈ سسٹم ہوا کرتا تھا, اب آپ سمپلی مینیو کو کھولتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو جو آپشن چاہیے اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں. A pointing device such as mouse is used for selecting choices from a menu or indicating items of interest in a window. یہ جو mouse ہے, this is also part of GUI because when you move your mouse you can see the arrow is moving on the screen and then you can click any item, any component and it will do whatever the task is assigned to that component. So pointing is also part of GUI. Graphical elements can be mixed with text on the same display. اب اس میں you can also add some graphical elements. جس طرح آئیکن کی بات کی ہے تو آئیکن بھی graphical elements ہیں, ٹھیک ہے, جو پکچر کی شکل میں آپ کو دکھائے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ animated بھی ہو سکتے ہیں graphical elements. تو graphical elements کچھ بھی جو کچھ visual ہوگا وہ graphical element ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ تو تھیں characteristics of GUI. اب GUI کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ دے آر ایزی ٹو لرن اینڈ یوز, کیونکہ آپ دیکھیں کہ GUI میں دیر از نو نیڈ فار اے یوزر ٹو انڈرسٹینڈ وٹ اے GUI از فار. فار ایگزامپل اگر کمانڈ لائن کی میں نے آپ کو مثال دی ہے, اور اگر ATM سسٹم کمانڈ لائن ہوتا فار ایگزامپل, تو آپ سوچیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کمانڈز دینی پڑتی, کیونکہ کمانڈ لائن میں انٹرفیس میں آپ کوئی بھی کام کمانڈ دیے بغیر نہیں کر سکتے. اب اس کی مختلف کمانڈز ہیں, جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا تھا ڈائریکٹری کو اوپن کرنا ہے تو DIR ہے, لسٹ دیکھنی ہے ڈائریکٹری کی تو LS لکھنا پڑتا ہے. اب یہ DIR اور LS جو ہیں یہ کمانڈز ہیں بیسیکلی, اور یہ کمانڈز یاد کرنی پڑتی ہیں تبھی آپ اس انٹرفیس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اب ایک عام سا بندہ ہو جس نے کبھی کمپیوٹر یوز نہ کیا ہو, اینڈ if your ATM is command line, اور وہ جاتا ہے ATM سے پیسے نکلوانے, تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. یا تو اسے یہ کمانڈز یاد کرنی پڑیں گی, اور اگر وہ کمانڈز لکھی ہوئی بھی ہیں تو اٹ از ویری ہارڈ فار سم پیپل ٹو یوز کی بورڈ اینڈ رائٹ دوز کمانڈز if they are not computer literate or if they have never touched computer. Similarly جب آپ اپلیکیشن بناتے ہیں تو آپ صرف کمپیوٹر لٹریٹ یا ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے نہیں بناتے, آپ تو ایک میسج کے لیے بناتے ہیں, آپ سب لوگوں کے لیے بناتے ہیں. اس کے اندر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے اس طرح کی اپلیکیشن پہلے کبھی نہیں دیکھی. تو یہ جو GUI ہوتا ہے یہ سب کے لیے آسان ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی ونڈوز جتنی ہیں وہ اب GUI میں آتی ہے, اور اگر آپ نے کبھی پڑھا ہو تو 80s سے پہلے جتنی ونڈوز ہوتی تھیں وہ کمانڈ لائن ہوتی تھیں, جس میں یونکس تھا, لینکس تھا, ٹھیک ہے. اب یہ یونکس آپریٹنگ سسٹم اگر آج بھی آپ کہیں انسٹال دیکھیں تو اس کے اب گرافیکل انٹرفیسز بھی آ گئے ہیں, لیکن موسٹلی بینکس کے اندر ابھی بھی اس کے جو ہے وہ کمانڈس ہی یوز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب بینکس میں یونکس سسٹم اکثر یوز ہوتا ہے کیونکہ یونکس جو ہے وہ سیکیور زیادہ ہے, تو اب یونکس کے اندر ابھی بھی کمانڈ دینی پڑتی ہے, اور کمانڈس کے لیے آپ کو یاد کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. GUI کا یہ فائدہ ہے کہ اٹ از ایزی ٹو یوز اینڈ ایزی ٹو لرن, بیکاز اف یو اوپن دیٹ از سیلف ایکسپلینیٹری, اور اس کے اندر جو ویژول آئیکنز اور ویژول ایلیمنٹس یوز کیے جاتے ہیں وہ اس طرح کے یوز کیے جاتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھتے ہی پتہ چلا لیں کہ یہ کس طرح کا پروسیس ہے یا کس طرح کی فنکشنالٹی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ورڈ میں دیکھیں تو اس کے اندر کٹ کی جو آپشن ہے وہ سیزر سے ڈینوٹ کی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سیزر کیا کرتا ہے, کٹنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو فائل کی آپشن ہے تو ادھر فائل فولڈر سا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اوپن کی آپشن ہے تو وہ فولڈر اوپن ہو رہا ہے. تو دے ٹرائی ٹو میک اٹ ایز نیچرل ایز پاسبل, کہ تاکہ اس کو دیکھتے ہی آپ آرام سے لرن کر سکیں کہ یہ کیا چیز ہے, اور پھر اس کو استعمال کر سکیں آسانی سے. The user may switch quickly from one task to another and can interact with several different applications. اب اس کے اندر یہ بھی آسانی ہے کہ آپ ایک ٹاسک سے دوسری ٹاسک میں آرام سے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ملٹیپل ونڈوز کھول سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ملٹیپل
اس کے اندر کام کر سکتے ہیں اپلیکیشن کے اندر, ٹھیک ہے, اپنے ماؤس کو یوز کرتے ہوئے. اور اس کے ساتھ انٹریکشن بھی اتنی ہی آسان ہے, بیکاز ایوری تھنگ از ود دی ہیلپ آف ماؤس اور کی بورڈ, سو یوزر کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. Information remains visible in its own window when attention is switched. تو اب اگر آپ نے فار ایگزامپل اف یو ہیو اوپن ملٹیپل ونڈوز اور اف یو ہیو اوپن ملٹیپل سافٹ ویئر, تو اگر آپ ایک ونڈو کے اوپر فار ایگزامپل آپ نے ورڈ کھولا ہوا ہے, ساتھ ہی آپ نے پاور پوائنٹ کھولا ہوا ہے, تو اگر آپ ورڈ میں کچھ ٹائپ کر رہے ہیں اور پھر یکدم آپ پاور پوائنٹ کو اوپن کر لیتے ہیں اور اس میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو جو ورڈ میں لکھا ہوگا وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا, وہ وہیں پہ سیو رہے گا. آپ جیسے ہی ورڈ میں واپس آئیں گے تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی گرافیکل یوزر انٹرفیس کی ایک خوبی ہے, ٹھیک ہے. کمانڈ لائن میں یہ کام نہیں ہوا کرتا تھا. جب آپ سوئچ کرتے تھے اور جب آپ دوسری ونڈو پہ جاتے تھے تو وہ ٹوٹلی آپ پھر دوسری ونڈو پر ہوتے تھے, تو پچھلی میں جو کچھ آپ نے کام کیا وہ سیو نہیں ہوتا تھا. Fast full screen interaction is possible with immediate access to anywhere on the screen. تو آپ کی اسکرین میں کسی جگہ پر بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, ملٹیپل کام کر سکتے ہیں کیونکہ ماؤس کی مدد سے ہے. سو اٹ از ایوری تھنگ از ویری ایزی, ویری ایزیلی ایکسیسیبل اینڈ یوزیبل. اچھا, یوزر انٹرفیس ڈیزائن کا کیا مطلب ہے کہ وین یو آر گوئنگ ٹو ڈیزائن اے یوزر انٹرفیس, what kind of things you should consider and what kind of things you should take care of. And for example, یہ ایک process دیا ہوا ہے کہ whenever you are going to design a user interface, you should follow these steps. For example, پہلا step کیا ہے, analyze and understand user activities. This is very important کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ what kind of users are going to use this software and what is your domain of users and what is their education level, what is their computer literacy level. So you should know about users very well. For example, if you are making an ATM system, again I am giving you example of ATM system کیونکہ یہ ہر بندے نے تقریباً یوز کیا ہوا تھا. تو ATM system میں اگر آپ دیکھیں تو they have started everything and they provide you with both options that you can either use button attached with that ATM or you can have touch screen as well, and you also have options in Urdu and English in Pakistani ATMs. تو اب دیکھیں ATM کا انہیں پتہ ہے کہ ان ایجوکیٹڈ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان ایجوکیٹڈ لوگوں کا بھی تو اکاؤنٹ ہو سکتا ہے اور وہ آ کے یوز کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے انہوں نے اس کے اندر ایسی آپشنز رکھی ہیں کہ جو کہ پتہ ہوں آپ کو, آپ دیکھ سکیں اور اس کے اندر آپ صرف ٹچ کریں اور آپ ریکوائرڈ انفارمیشن پہ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو انگلش پڑھنی نہیں آتی تو آپ سمپلی اردو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور کچھ ATMs تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بول کے بھی سناتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو آپشنز بولتے ہیں تو اور پھر وہ وائس ریکگنیشن کرتے ہیں. وہ یہاں پر تو نہیں ہے لیکن باہر اس طرح کے ATMs بھی ہیں. تو اگر بالکل ان ایجوکیٹڈ بندہ ہے تو وہ بولنے والی آپشن سے سن سکتا ہے اور پھر وہ بولے گا کہ اسے کیا کرنا ہے, تو اس کی وہ جو وائس ہوگی وہ ATMs ریکگنائز کر لیں گے اور وہ اس کے مطابق کام کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اف یو آر میکنگ این ATM سسٹم, then you should know that what kind of users are going to use. There could be uneducated people, there could be IT illiterate people. So you should design your system in this way that it should be easy for user to use and it should be targeted for those users who are expected to use this kind of system. So it should not only be made for only computer educated people. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کا کوئی بھی انفارمیشن سسٹم بنانا ہو آپ نے, فار ایگزامپل اگر لائبریری انفارمیشن سسٹم بنانا ہے تو یو شوڈ نو دیٹ واٹ کائنڈ آف یوزرز آر گوئنگ ٹو یوز لائبریری انفارمیشن سسٹم, ٹھیک ہے. تو اس کا جو انٹرفیس ہونا چاہیے دیٹ شوڈ بی سوٹیبل فار دوز کائنڈ آف یوزرز اینڈ اٹ شوڈ بی ایزی ٹو یوز فار دوز کائنڈ آف یوزرز. So first you have to analyze and understand your users and then produce paper-based design prototypes. Prototypes کیا ہوتے ہیں؟ Prototypes آپ بناتے ہیں ایک خاکہ سا بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو بیسیکلی تو اگر ہم اس کی فارمل ڈیفینیشن دیکھیں تو ایک نان ورکنگ
جو ایڈیشن ہوتا ہے آپ کے سافٹ ویئر کا اس کو پروٹوٹائپ کہا جاتا ہے. نان ورکنگ یعنی وہ کام نہیں کرتا لیکن اس کے اندر وہ سب کچھ دکھایا ہوا ہوتا ہے جو انٹرفیس کے اوپر آنا ہے. اور زیادہ تر پروٹوٹائپ جو ہیں وہ انٹرفیس کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل اگر آپ نے اے ٹی ایم کا سسٹم بنانا ہے, دوبارہ میں وہی مثال دے رہا ہوں, تو اس میں جو اس کا انٹرفیس ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر آپشنز دی ہوئی ہیں کہ کیا آپ نے کیش ودڈرال کروانا ہے, کیش ٹرانسفر کرنا ہے یا بیلنس انکوائری کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپشنز ہیں آپ یہ صرف آپشنز بنا دیں گے پروٹوٹائپ میں. اگر آپ اے ٹی ایم کا پروٹوٹائپ بنا رہے ہیں تو آپ یہ صرف آپشنز بنائیں گے. اب ان آپشن پہ کلک کریں تو کوئی کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی نان ورکنگ ہوتا ہے بیسیکلی. ٹھیک, اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں کہ وہ کس قسم کا پروٹوٹائپ چاہتے ہیں. اگر وہ اس طرح کا پروٹوٹائپ چاہتے ہیں کہ ہلکا پھلکا سا کام وہ شو کر دے تو اٹس اپ ٹو دیم, لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا پروٹوٹائپ. ٹھیک ہے, اور اس کا مقصد بھی صرف یہی ہوتا ہے کہ یوزرز کو دکھایا جائے اور یوزر سے فیڈ بیک لی جائے, اور اگر یوزر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں دین یہ امپلیمنٹ کیا جائے. تو فرسٹ یو ہیو ٹو ڈو از دیٹ یو ہیو ٹو پروڈیوس پیپر بیسڈ پروٹوٹائپ. So in the paper-based prototype, then what you will do is that you will show it to the end users. یہ اگر آپ next step دیکھیں, evaluate design with end user. It means that you will show that prototype to the end users. End users are those people who are expected to use that system. And if they give you any feedback or if they say that this prototype is not good, then you will come back and you will make that it again. Okay, and then you will show it to the users again and come back. So this process will go on until users say that your prototype is very good and we have liked it. تو پھر آپ کیا کریں گے نیکسٹ, جب ان کو پسند آ جائے تو دین یو موو ٹو دس اسٹیپ. واٹ از دس ڈیزائن پروٹوٹائپ. اب پہلے تو پیپر بیس تھا, اب آپ نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, کمپیوٹر میں ڈیزائن کریں یا اس کو ڈائیگرامز میں بنائیں, ٹھیک ہے, کمپیوٹر کے اوپر جنریٹ کریں, اور پھر ڈیزائن پروٹوٹائپ کو بھی آپ نے یوزرز کو دکھانا ہے اور ان کی فیڈ بیک لینی ہے. اور پھر ڈیزائن پروٹوٹائپ کے بعد یو گو ٹو پروڈیوس ڈائنامک ڈیزائن پروٹوٹائپ. ڈائنامک ڈیزائن پروٹوٹائپ جو ہوگا وہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ورکنگ ہوگی اور وہ چل رہا ہوگا. اور ڈائنامک کا مطلب ہوتا ہے انٹریکٹیو, یعنی رن ٹائم کے اوپر, کہ جیسے اس کے اندر آپشن ہو کہ اٹ کین ٹیک سم ویلیوز اینڈ اٹ کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے, اس کے اندر یوزر کی انٹریکشن ہونی چاہیے کہ یوزر اس کے اندر کسی قسم کا ان پٹ کرے اور وہ پھر اس کے مطابق کوئی چھوٹا موٹا کام کرے. تو اس کو ڈائنامک ڈیزائن پروٹوٹائپ کہیں گے. پھر آپ اس کو دوبارہ دکھائیں گے, ایویلویٹ ڈیزائن ود اینڈ یوزر, اور اس کو واپس آئیں گے اور تب تک یہ کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ کا ڈائنامک ڈیزائن پروٹوٹائپ بھی ایکسیپٹ نہیں ہو جاتا. اینڈ دین یو ول موو آن ٹو ایگزیکیوٹیبل پروٹوٹائپ. اب ایگزیکیوٹیبل پروٹوٹائپ جو ہے وہ ہوگا کہ وہ پورا کا پورا ہوگا, ٹھیک ہے, ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوگا, چل رہا ہوگا. جس طرح میں نے اے ٹی ایم کی انٹرفیس کی مثال دی تھی, تو شروع کے پروٹوٹائپ میں تو آپ نے صرف پہلے تو پیپر پہ بنایا کہ اس طرح کے بٹنز ہوں گے, ایک کیش ودڈرال کا بٹن ہوگا, ایک منی ٹرانسفر کا بٹن ہوگا. ٹھیک ہے, سو یو ڈرا اٹ آن دا پیپر اینڈ دین یو implement it in some computer application, ان کو کسی سافٹ ویئر میں بنایا. اینڈ یہ والا جو ہے نا, دس از ورکنگ بیسیکلی, اٹس ایگزیکیوٹیبل. اس کے زیادہ تر فیچرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور یہ بھی اگر ایکسیپٹ ہو جاتا ہے اینڈ یوزر سے تو دین یو ول امپلیمنٹ فائنل یوزر انٹرفیس. تو اب آپ پورا انٹرفیس بنا دیں گے. اب آپ کا پروٹوٹائپ نہیں کہلائے گا, وہ اب آپ کا انٹرفیس کہلائے گا. ٹھیک ہے, سو دس از دا ہول پروسیس آف میکنگ اے یوزر انٹرفیس ڈیزائن. ٹھیک ہے, کہ اس کا ڈیزائن آپ نے کیسے بنا ہے. اسٹریٹ اوے جا کر یوزر انٹرفیس نہیں بنا دینا, دس از نیور ریکمینڈیڈ. سو یو شوڈ آلویز میک اٹ آن پیپر فرسٹ, ٹیک اٹس فیڈ بیک فرام دا یوزر اینڈ ٹیکس ایکسپٹینس فرام دا یوزر. اینڈ ونس یوزر ہیو okayed it and they have said it's fine, then you should go on to make a design prototype, and then you should go on to make executable prototype. And in the end, even when when the executable prototype has also been accepted, then you will move on to making the final user interface. اچھا جی, اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ یوزر انٹرفیس ڈیزائن پرنسپلز.
اس کے اندر کچھ پرنسپلز بھی یوز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں اگر آپ نے گڈ ڈیزائن بنانا ہے. فار ایگزامپل یو آئی ڈیزائن مسٹ ٹیک اکاؤنٹ آف دا نیڈس, ایکسپیرئنس اینڈ کیپیبلٹیز آف دا سسٹم یوزرز. یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی. دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو یو ہیو ٹو لک ایٹ دا یوزرز. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ یوزرز آر ویری امپورٹنٹ. You are making the whole system for the user, and if user rejected it, then your system is rejected, and if they accepted it, then it's fine. So you have to take into account users, and you have to take seriously what users want, what their requirement is, and what is the kind of aptitude they have, and what kind of interface they would like. Okay, so you should design according to the user. Designers should be aware of people's physical and mental limitations, for example limited short-term memory, and should recognize that people make mistakes. اب اس میں بھی ڈیزائنرز جو ہیں جو کہ جنہوں نے یوزر انٹرفیس بنانا ہے انہیں یوزرز کی فزیکل اور مینٹل لمیٹیشنز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے یوزرز کی. فار ایگزامپل آپ کوئی ایسی چیز نہ رکھیں کہ یوزر کو یاد کرنا پڑے کوئی چیز کہ وہ کس ونڈو سے آیا تھا, ٹھیک ہے, پچھلے سٹیپ میں اس نے کیا کیا تھا, اس سٹیپ میں وہ کیا کر رہا ہے, اور اگر اس کو پیچھے جانا ہے تو وہ کس طرح پچھلی ونڈو پہ جائے گا. تو اس میں یوزرز کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور اسے اپنی میموری یوز نہیں کرنی چاہیے. آپ کو اپنا انٹرفیس اس طرح کا بنانا چاہیے کہ وہ یوزرز کی جو مینٹل لمیٹیشنز ہیں, فزیکل لمیٹیشنز ہیں, اس کو ذہن میں رکھیں. جس طرح کہ میں نے آپ کو ایپٹیچیوڈ کی بات کی تھی کہ دیر آر سم یوزرز who could be uneducated or could be IT illiterate, then you should take into account this limitation as well. Okay, user interface design principles underline interface designs, although not all principles are applicable to all designs. اب principles جو ہیں یہ جنرل ہیں, ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ جتنے ڈیزائن پرنسپلز میں آپ کو ابھی بتاؤں گا وہ ہر اپلیکیشن کے اوپر امپلیمنٹ ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اپلیکیشن پہ سارے پرنسپلز امپلیمنٹ ہو, کسی کے اوپر کچھ ہوں, ٹھیک ہے, جو اس کے مطابق ہیں وہی امپلیمنٹ ہوں گے. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے. اب یہ ان کے کچھ پرنسپلز ہیں جو کہ these are very very important when you are going to design a user interface. First of all is user familiarity. We've been talking about this since this lecture started کہ یوزر کو آپ کا جاننا بہت ضروری ہے. The interface should use terms and concepts which are drawn from the experience of the people who will make most use of the system. اب ایسی اس کے اندر ٹرمز ہونی چاہیے, ایسے کنسیپٹس ہونے چاہیے جو کہ عام بندے کے لیے بھی جاننا آسان ہو اور فہم کرنا آسان ہو. فار ایگزامپل میں نے آپ کو ورڈ کی مثال دی تھی, تو ورڈ میں آپ اگر آپ دیکھیں کہ فائل ایڈٹ, آپ مینیوز کو ہی دیکھ لیں. فائل کا کیا مطلب ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ نے ایک ڈاکومنٹ بنانا ہے اس کو آپ فائل کہیں گے, تو دیکھیں اس کا نام انہوں نے فائل ہی رکھا ہے. اب یہ ٹرمز ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی ڈیٹے کو ہائی لائٹ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہے تو اگر آپ اس کی آپشنز دیکھیں تو کٹ اور کاپی کی آپشنز ہے. کٹ کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے کٹ ہو جائے گا, اور کاپی کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ رہے گا لیکن کاپی ہو جائے گا. اب یہ ٹرمز ہیں, کٹ بھی ایک ٹرم ہے, کاپی بھی ایک ٹرم ہے. تو ایون سافٹ ویئر کے اندر جو آپ ٹرمز یوز کرتے ہیں وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو عام لوگوں کے عام استعمال کی باتیں ہوں اور عام استعمال کی ٹرمز ہوں, اور وہ اس کو ریلیٹ کر سکیں. وہ یہ نہ ہو کہ وہ کمپیوٹر میں تو کٹ کا مطلب کوئی اور ہو اور عام زندگی میں کٹ کا مطلب کوئی اور ہو, یا کاپی کا مطلب کمپیوٹر میں کوئی اور ہو. عام زندگی میں تو یہی ہوتا ہے کہ کاپی کا مطلب ہے کہ اسی چیز کی ایک ویسی ہی کاپی بنا دیں ایز اٹ از, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس چیز کو کمپیوٹر میں کچھ اور کہیں گے, یا کمپیوٹر میں اگر آپ کاپی کا ورڈ یوز کریں گے تو اس کا مطلب ڈفرینٹ ہوگا, تو یہ یوزر کو کنفیوز کرنے والی بات ہے. تو یو شوڈ آلویز یوز دا ٹرمز اینڈ کانسیپٹس وچ آر ڈرون فرام دا ڈیلی لائف آف دا پیپل, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ریلیٹ کر سکیں. اینڈ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کنسسٹنسی دوسرا پرنسپل ہے. The interface should be consistent in that wherever possible comparable operations should be activated in the same way. اب آپ کی اپلیکیشن اگر بہت بڑی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو ڈفرینٹ کام ہوتے ہیں,
ان ڈفرینٹ کاموں کے اندر ایک ہی طرح کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک اوپن کا ڈائلاگ باکس کھولتے ہیں ورڈ کے اندر, تو اوپن کا آپ جو کھولیں یا سیو کا جو کھولیں, تو یہ دونوں دیکھیں گے آپ, یہ دونوں ڈائلاگ باکس ملتے جلتے ہیں, کیونکہ مقصد تو دونوں کا سیم ہی ہے. ایک نے اوپن کرنا ہے کسی فولڈر میں سے ایک فائل کو سلیکٹ کر کے, اور ایک نے کسی فولڈر کے اندر کاپی کرنا ہے جو سیو آپشن ہے. ٹھیک ہے, اب دونوں کا تقریباً سیم ہی ہے نا, تو آپ نے جانا ہے فولڈرز دیکھنے اور وہ کرنا ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے دونوں ڈائلاگ باکسز سیم بنے ہوئے ہیں, کیونکہ دونوں کا ڈائریکٹری کے ساتھ اور ہارڈ ڈرائیو کے ساتھ انٹریکشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنسسٹنسی آپ لا رہے ہیں کہ دو ونڈوز جو کہ ریلیٹڈ کائنڈ آف فنکشن کرتی ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں. تو یہ کنسسٹنسی بھی بہت ضروری ہے. اور اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں, ان دونوں ہی ڈائلاگ باکسز کے اندر رائٹ ٹاپ کے اوپر رائٹ کارنر میں وہ کراس کا بٹن بھی ہے, مائنس کا بٹن بھی ہے, ٹھیک ہے, منیمائز کا بھی, اور اس کے نیچے آپ دیکھیں تو کینسل کا بٹن بھی ہے اور اوکے کا بٹن ہے. تو یہ دیکھیں یہ کنسسٹنسی چل رہی ہے کہ اگر آپ کوئی, اب آپ کوئی کنسسٹنسی کی ایک اور مثال بھی اب میں دوں کہ یہ جو ایم ایس ورڈ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ بیسیکلی مائکروسافٹ ورڈ ہے, اور مائکروسافٹ آفس کا ایک پورا سویٹ آتا ہے, پورا پیکیج آتا ہے, جس کے اندر ورڈ بھی شامل ہے, پاور پوائنٹ بھی شامل ہے, ایکسل ہے, ایکسیس ہے, فرنٹ پیج ہے. آپ ان کے ورڈ کے علاوہ آپ کوئی اور کھولیں, فار ایگزامپل پاور پوائنٹ کھولیں, اس کے اندر بھی جب اوپن کی آپشن آپ کھولیں گے یا سیو کی آپشن کھولیں گے تو سملر آپ کو ڈائلاگ باکس ملے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ یہ دو ڈفرنٹ سافٹ ویئر ہے, ایم ایس ورڈ ایک اور سافٹ ویئر ہے, ایم ایس پاور پوائنٹ اور سافٹ ویئر ہے, بیکاز دے ہیو ٹرائیڈ ٹو کیپ کنسسٹنسی کہ یوزر کو لرن کرنا آسان ہو, اس کے لیے ہر چیز نئی نہ ہو. پاور پوائنٹ کے اندر آپ اوپن کھولیں تو کسی اور قسم کی ونڈو کھول جائے. ہاں اگر تو فنکشنالٹی ڈفرینٹ ہے تو پھر تو آپ اس میں چینجز لا سکتے ہیں, لیکن اگر فنکشنالٹی سیم ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی اوپن فائل کرنی ہے, یہاں پہ بھی اوپن فائل کرنی ہے, اس لیے انہوں نے دونوں اوپن ڈائلاگ باکسز سیم رکھے. ہاں اگر اس کی ورڈ کی اوپن فائل کچھ اور کام کرتی, پاور پوائنٹ کی اوپن فائل کچھ اور کام کرتی, تو دین دے مائٹ ہیو ڈیزائن دیم ڈفرینٹلی, بٹ ناؤ دے ہیو ڈیزائن دیم سملرلی because they are doing the same kind of a function. So this is called consistency. ٹھیک ہے, that if you have got a similar kind of a task then it should be performed in a similar way. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ minimal surprise, کہ user should never be surprised by the behavior of a system. اب ایسا نہ ہو کہ آپ نے اوپن کا بٹن دبایا ہے ایکسس کے اندر یا ایکسل کے اندر, تو وہ کچھ اور ہی چیز کھل گئی ہے اور کچھ اور ہی طرح کی ونڈو آ گئی, تو آپ سرپرائز ہو جائیں گے کہ یار ورڈ میں تو اور طرح کی تھی, اس میں کچھ اور ہے, پہلے مجھے یہ بھی لرن کرنی پڑے گی. سو اینڈ آلسو اگر کراس کا بٹن دیا ہوا ہے تو ایک ایپلیکیشن کے اندر تو کراس آپ کرتے ہیں تو وہ کینسل ہو جاتا ہے, یعنی وہ ونڈو ختم ہو جاتی. دوسرے میں آپ کراس کرتے ہیں تو کچھ اور ہی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کینسل نہیں ہوتی یا ختم نہیں ہوتی. تو یہ چیز کیا ہے, یہ سرپرائز کر رہی ہے یوزر کو یہ چیز. تو یہ سرپرائز بھی منیمل ہونا چاہیے, یعنی کم سے کم ہونا چاہیے. سرپرائز ہوگا تو صحیح, بیکاز اگر تو فنکشنالٹیز میں کوئی چینجز آ رہی ہیں تو آپ کو اپلیکیشن تھوڑی سی ڈفرینٹلی بنانی ہوگی. تو جب آپ تھوڑی سی ڈفرینٹلی بنائیں گے تو دس از اے کائنڈ آف اے سرپرائز فار دا یوزر, بٹ ٹرائی ٹو میک اٹ ایز لیس ڈفرینٹ ایز پاسبل, سو دیر آر ویری فیو سرپرائزز فار یوزرز. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ریکوریبلٹی, کہ the interface should include mechanisms to allow users to recover from errors. Now this is again important کہ ریکوری کی آپشن بھی ہونی چاہیے. ایسا ہو کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ایرر آ گیا ہے تو یوزر کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس ایرر سے کیسے نکل سکتا ہے یا وہ ریکور کیسے کر سکتا ہے ونڈوز. سو ریکوریبلٹی از دس تھنگ. اوکے, سو اٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز اینی ایرر کین ہیپن, اور کوئی ان ایکسپیکٹڈ بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا ورڈ کے اندر یا پاور پوائنٹ کے اندر کہ آپ نے کوئی اپلیکیشن مطلب کوئی آپشن دبا دی اور اس کے بعد پورا سسٹم ہی گڑبڑ ہو گیا یا پورا سسٹم کریش ہو گیا یا ہینگ ہو گیا, یا آپ نے کوئی بٹن دبا دیا تو اس سے آپ کی پوری فائل ڈیلیٹ ہو گئی, یا
فائل کے اوپر کچھ ایسا ہو گیا جو کہ اب ختم ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. ریکور کی آپشن ہمیشہ ہوتی ہے, اور کبھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ اس کے اندر مختلف آپشنس کو کلک کریں جن آپشنس کو آپ نے پہلے نہ دیکھا ہو یا پہلے یوز ہی نہ کیا ہو, اس کے باوجود کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی, بلکہ آپ آرام سے واپس جا سکتے ہیں اور جو آپ نے کام کیا تھا اس کو کینسل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, جس کی ایک آپشن انڈو کی آپشن ہے. انڈو کی آپشن آپ دیکھیں گے ایم ایس ورڈ, ایم ایس پاور پوائنٹ سب کے اندر دی ہوئی ہے, بلکہ جتنے بھی آج کل نئے سافٹ ویئر آتے ہیں ان کے اندر انڈو کی آپشن ہوتی ہے. یا اگر آپ اپنی کی بورڈ پہ بھی دیکھیں تو یہ بیک سپیس کیا چیز ہے کہ اگر آپ نے کچھ غلط لکھ دیا تو بیک سپیس کر دیں. یہ جو انڈو کی آپشن ہے, بیک سپیس کی آپشن ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ریکوریبلٹی ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام کر دیا ہے, کوئی ایرر کر دیا ہے, تو آپ کے پاس یہ آپشن ہونی چاہیے کہ آپ واپس جا سکیں. ٹھیک ہے, تو ہر سافٹ ویئر کے اندر ریکوریبلٹی کی آپشن آپ ضرور رکھیں کہ اگر اس کے اندر کوئی کام ایسا, کوئی ایسی آپشن کلک کر دیتا ہے یوزر. اب یہ بھی ریکوریبلٹی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وین ایور یو پریس سم تھنگ ڈفرنٹ, then sometimes it show you a message that if you do this something bad will happen, or کہ آپ کا are you sure you want to do it, اور نیچے آپشن بٹن دیے ہوتے ہیں yes or no. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ ریکوریبلٹی ہے کہ if you are trying to do something different then user is asking you that this is gonna cost you something and some error might occur, so are you sure the action you are going to take, that you want to take it, you really want to take it, then it asks you this kind of questions. So basically this is a recoverability. User guidance, the interface should provide meaningful feedback when errors occur and provide context sensitive user help facilities. گائیڈنس بہت ضروری ہے یوزرز کے لیے. تو جس طرح ابھی میں نے بات کی کہ اگر آپ کوئی آپشن کلک کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر آپ کو ایک ونڈو بھی اپیئر ہو جاتی ہے کہ آر یو شیور یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو اٹ. سو دس از کائنڈ آف اے گائیڈنس ایز ویل. اینڈ دین there should always be option of help. And if you look at all these softwares, MS Word, MS PowerPoint, they all have got help option. So if you click that help option, you can search different kind of functionalities of the system, and you can find more about different buttons, different menus, or all the functionalities which is available on the interface. You can learn about that within that help. So there should always be some kind of a guidance mechanism, help mechanism available with software, and it is available with all kind of applications. If you're playing a game, you can see that there are options which tells you about the instructions and they help you. If you are using any kind of application or a software on your computer or on your mobile, then you see that there is some kind of a manual, some kind of a guidance or help available. So this is also a part of a good interface, and this is one of the design principles. You should have some help available all the time. User diversity, the interface should provide appropriate interaction facilities for different types of system users. اچھا, اب different types of system users بھی ہوتے ہیں. For example, اگر تو ایک عام یوزر ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں. اگر مینیجر آف دا سسٹم ہے اس کے لیے ڈفرینٹ ہے, اور جو سسٹم کو مینٹین کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹر ہے, اس کے لیے ڈفرینٹ آپشنز ہوتی ہیں. تو یوزر ڈائیورسٹی کا بھی خیال کرنا ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ یوزرز کے لیے ڈفرینٹ انٹرفیسز بنانے. اب دیکھیں, جو اے ٹی ایم کا آپریٹر ہوگا یا اس کا مینیجر ایڈمنسٹریٹر ہوگا جو اے ٹی ایم کو چلاتا ہے, اے ٹی ایم کے اندر لوڈنگ کرتا ہے, پیسوں کی ڈسپینسنگ کرتا ہے, یا اس کے اندر وہ جو ریسیٹس ہوتی ہیں ان کی لوڈنگ کرتا ہے, یا کوئی ایرر آ جاتا ہے تو وہ اس کو صحیح کرتا ہے. تو جب وہ آ کے اپنا پاسورڈ انٹر کرے گا سسٹم کے اندر تو اس کی ونڈو ڈیفرنٹ ہوگی. اس کی ونڈو کے اندر وہی سیم آپشنز نہیں ہوں گی. کیش ودڈرال, کیش ٹرانسفر یا منی اسٹیٹمنٹ, یہ والی آپشنز تو نہیں ہوں گی, کیونکہ وہ تو ڈفرینٹ آدمی ہے اور اس کے ڈفرینٹ جاب رول ہے. اس کو رول بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو ایوری یوزر ہیز گاٹ ڈفرینٹ رولز, سو یو ہیو ٹو میک دا انٹرفیس اکارڈنگ ٹو دا رولز ایز ویل. تو یوزر فیملیرٹی میں the interface should be based on user oriented terms and concepts. For example, an office system should use concepts such as letters, documents, folder, etc. rather than directories, file identifiers, etc. Okay, this is a good example.
یوزر فیملیرٹی کو ہم کچھ دوبارہ مزید بھی دیکھتے ہیں. میں یہ ڈیزائن پرنسپلس کو ہم اچھے طریقے سے دیکھیں گے. تو یوزر فیملیرٹی میں دیکھیں کہ اگر ایک آفس کا اگر سافٹ ویئر آپ نے بنایا ہے تو اس کے اندر ایسے ورڈ ہونے چاہیے, لیٹرز, ڈاکومنٹس, فولڈرز, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آفس کے اندر ایسی ٹرمز یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ویسی ہی ٹرمز جو ہیں وہ اگر آفس ریلیٹڈ سافٹ ویئر ہے تو اس کے اندر ویسی ہی ٹرمز ہونی چاہیے تاکہ جو آفس کے یوزرز ہوں گے ان کے لیے کوئی چیز نئی نہ ہو. ٹھیک ہے, اور اب دیکھیں فولڈرز کو آپ ڈائریکٹریز بھی کہتے ہیں, لیکن آفس کا جو سافٹ ویئر ہو اس میں فولڈر کو آپ کو ڈائریکٹری نہیں کہنا چاہیے بلکہ فولڈر کہنا چاہیے, کیونکہ ڈائریکٹری کی ٹرم جو ہے آفس میں اتنی یوز نہیں ہوتی. سملرلی فائل آئیڈینٹیفائرز نہیں ہونے چاہیے بلکہ ڈاکومنٹس ہونا چاہیے یا لیٹرز کا ورڈ ہونا چاہیے. تو اس طرح کی ٹرمز ہونی چاہیے جو یوزر کے لیے زیادہ آسان ہو. Consistency, the system should display an appropriate level of consistency. Commands and menus should have the same format. Command punctuation should be similar. اب commands اور menus جو ہونے چاہیے وہ same format کے اوپر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس کے اندر different menus بنے ہوئے ہیں ایک ہی سافٹ ویئر کے اندر تو ان different menus کا جو فارمیٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو فونٹ آپ نے یوز کیا ہے, جو سٹائل یوز کیا ہے, فار ایگزامپل ایک مینیو میں آپ نے نام لکھے ہیں کمانڈز کے, ساتھ میں ان کے آپ نے شارٹ کمانڈز بھی دی ہیں, شارٹ کیز بھی دی ہیں. تو اگر ایک میں اگر آپ نے یہ دیا ہے تو اسی کے اندر اگر ایک اور مینیو بنا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی یہی فارمیٹ یوز ہونا چاہیے کہ اس کے اندر بھی شارٹ کیز اویلیبل ہونی چاہیے. سو یہ جو چیز ہے, اس طرح کی چیز یہ کنسسٹنسی لاتی ہے کہ آپ کے تمام مینیوز ایک جیسے ہیں, یا اگر آپ نے تمام ونڈوز اوپن کی ہیں تو تمام ونڈوز ایک جیسی نظر آنی چاہیے. سو دس از کالڈ کنسسٹنسی. منیمل سرپرائزز, اف اے کمانڈ آپریٹس ان اے نون وے the user should be able to predict the operation of comparable commands. تو اب یوزر جب کسی نئے سافٹ ویئر پہ جاتا ہے تو پچھلے سافٹ ویئر کے اندر اگر کمانڈز جو تھیں, اگر کٹ کا مقصد کٹ تھا تو نئے سافٹ ویئر میں بھی کٹ کا مقصد وہی کٹ ہونا چاہیے, کٹ آف ڈاکومنٹس یا کٹ آف ٹیکسٹ ان دا ڈاکومنٹ. اب اس کے اندر کٹ کا مطلب نیا نہیں ہونا چاہیے. سو دس از کالڈ منیمل سرپرائزز. اگر آپ یہ چیز اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ چیز نوٹ کریں گے بہت سارے سافٹ ویئرز کے اندر. فار ایگزامپل اگر آپ یوٹیوب میں جائیں, یوٹیوب میں آپ نے نیچے کمنٹس دینے ہیں تو اس کمنٹس کے اندر لائک کی آپشنز ہیں, یا کمنٹس کے لیے جو باکس بنا ہوا ہے, یا اس کے اندر جتنے لائکس ہو رہے ہیں تو وہ لائکس کے نمبر سامنے نظر آ رہے ہیں, ساتھ ہی اس بندے کا نام بھی نظر آ رہا ہے جس نے کمنٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی بلکہ باقاعدہ پکچر نظر آ رہی ہے یوٹیوب میں. اب اگر آپ جائیں فیس بک میں اور اس کے اندر آپ کسی پوسٹ کے نیچے کمنٹس دیکھیں, وہ بھی بالکل وہی فارمیٹ یوز کیا ہوا ہے. اب فیس بک ایک اور کمپنی نے بنایا ہے, یوٹیوب ایک اور کمپنی نے بنایا, لیکن اف یو لک ایٹ دیئر اسٹرکچر اینڈ اف یو لک ایٹ دیئر اسٹائل, دیٹ از سیم. سو وٹ ڈز اٹ مین دیٹ دا سیم کائنڈ آف اے فارمیٹ از بینگ یوزڈ, بیکاز اگر ایک یوزر ہے انٹرنیٹ کے اوپر, وہ فیس بک بھی دیکھے گا, یوٹیوب بھی دیکھے گا, تو فیس بک کے اندر کمنٹس اور یوٹیوب کے کمنٹس ڈفرینٹ نہیں ہونے چاہیے. تو جس طرح کا ایک سٹائل فالو ہو جاتا ہے اور پھر اس کو زیادہ تر یوزر اس کو پسند کرنے لگتے ہیں اور اس کو فالو کرنے لگتے ہیں, تو آپ کو بھی اپنا ایک اپلیکیشن بنا رہے ہیں یا اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو اسی سٹائل کو آپ کو بھی فالو کرنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سرپرائزز کم ہے, تو یوزر آپ کے جب آپ کے اپلیکیشن پہ آئے گا تو اریٹیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر وہ اریٹیٹ ہو گیا کہ یار میں تو پہلے یوٹیوب یوز کرتا تھا, اب یہ فیس بک کس طرح کی ڈفرینٹ سی چیز ہے, تو وہ ایک دو دفعہ تو آئے گا لیکن پھر وہ اس کے اوپر مڑ کے واپس نہیں آئے گا. تو پھر اس طرح سافٹ ویئر فیل ہو جائے گا, یہ ویب سائٹ فیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, دیر شوڈ بی منیمل سرپرائزز. Recoverability, the system should provide some resilience to user errors and allow the user to recover from error. This might include an undo facility, confirmation of destructive actions, or soft deletes, etc. میں نے ابھی آپ کو بتایا, میں نے ریکوریبلٹی کی آپشن میں یہ تینوں چیزوں کی آپ کو مثال دی تھی کہ ایک انڈو فیسلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ اگر ایرر لکھ دیا تو انڈو اس کو کیسے کرنا ہے. میں نے دوسری بھی آپ کو بتائی تھی کہ کنفرمیشن آف ڈسٹرکٹیو ایکشن. کبھی کبھی آپ جائیں ٹاسک مینیجر کو اوپن کریں
ٹاسک مینیجر کی آپ کو آپشن پتہ ہوگی, کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ دبائیں, ٹاسک مینیجر آ جائے گا. ٹاسک مینیجر کو اوپن کریں and then you will see that it will show you all the processes which are running at the moment in your system, and it also gives you option to delete the processes. You know, whatever the process you select, if you want to delete it, you can do that. But if you try to delete some of the processes which belong to system itself or which belong to the operating system, then it will always give you a warning. ایک چھوٹی سی ونڈو آ جائے گی کہ دس از اے سسٹم آپریشن, آر یو شیور یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ اٹ, اینڈ اف یو ڈیلیٹڈ اٹ دین سسٹم وڈ پرفارم ان اے ڈفرنٹ وے. سو وٹ از دس؟ یہ بیسیکلی کنفرمیشن آف ڈسٹرکٹیو ایکشنز ہے کہ آپ کو وہ کنفرم کر, آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ آپ ڈسٹرکٹیو ایکشن کرنے جا رہے ہیں, آپ کا سسٹم جو ہے ہینگ ہو سکتا ہے, کریش ہو سکتا ہے, تو کیا آپ واقعی یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ سافٹ ڈیلیٹس ہونے چاہیے. سافٹ ڈیلیٹس بھی آپ نے آپشنز دیکھی ہوں گی کہ کبھی آپ اپنے ونڈوز کے اندر بیٹھ کے, کیونکہ ونڈو اٹ سیلف بھی ایک سافٹ ویئر ہی ہے, تو جو ونڈوز کا بھی جنہوں نے انٹرفیس بنایا ہوگا انہوں نے یہ سارے پرنسپلز اپنے سامنے رکھ کے وہ سافٹ ویئر بنایا. فار ایگزامپل اف یو لک ایٹ ونڈوز, whenever you delete any file from Windows, any picture from Windows, or any kind of a folder from Windows, then what it does for you is that it sends it to recycle bin. ٹھیک ہے, اور ریسائکل بن میں یہ پڑا رہتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے سافٹ ڈیلیٹ, کہ وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی وہ پوری طرح آپ کے سسٹم سے غائب نہیں ہوا, کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فائل کو سافٹ ڈیلیٹ کر دیں, ڈیلیٹ کر دیں. تو اگر ڈیلیٹ کر دیا آپ نے بہت امپورٹنٹ فائل کو, تو آپ اپنا ڈیٹا لوز کر سکتے ہیں, بہت ہی کریٹیکل ڈیٹا لوز ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے سافٹ ڈیلیٹس کی آپشنز ہے, تاکہ آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہو کہ آپ جا کے اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں. اب ریسائکل بن میں آپ جائیں اور اسی فائل کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں تو وہ آپ کو کہے گا ریٹریو, تو وہ آپ ریٹریو کا بٹن دبائیں گے تو یہ اسی جگہ پر واپس چلی جائے گی فائل جہاں سے آپ نے ڈیلیٹ کی تھی. یوزر گائیڈنس, سم یوزر گائیڈنس سچ ایز ہیلپ سسٹم, آن لائن مینولز ETC شوڈ بی سپلائڈ. تو آپ نے اگر آپ سافٹ ویئر کو یوز کریں تو مختلف سافٹ ویئر اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ وہ ہر بٹن کے ساتھ اگر آپ اس بٹن پہ لے جائیں تو آپ کو تھوڑی سی انسٹرکشنز پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ بٹن کس لیے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس بٹن پہ میں اپنا ماؤس کا کرسر لے جائیں تو ہلکا سا وہ آپ اس کو سٹے کریں اس بٹن کے اوپر, تو فوراً ایک انسٹرکشن سی آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ کس مقصد کا بٹن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ آن لائن ہیلپ ہوتی ہے, یہ گائیڈنس ہوتی ہے, یوزر گائیڈنس, اور یہ پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ کہ جیسے ہی آپ کسی قسم کا کوئی کام کرنے لگیں تو آپ کو پتہ ہو کہ وہ کیا ہے, اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی سم آپشن کہ یوزر اس آپشن کو یوز کرتا ہوا اس کو سمجھ سکے کہ وہ بٹن کس کے لیے. ٹھیک ہے. User diversity, interaction facility for different types of users should be supported. For example, some users have seeing difficulties and so larger text should be available. اچھا, اب یوزر ڈائیورسٹی میں میں نے جو آپ کو پہلے اگزامپل دی تھی وہ بھی اپلیکیبل ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے یوزرز ہو سکتے ہیں, ان کے لیے انٹرفیسز ڈفرینٹ ہو. دوسرا, ڈسیبلٹیز والے یوزر بھی ہو سکتے ہیں, جو کہ میں نے آپ کو ATM کی اگزامپل دی تھی تو اس میں نے بتایا تھا کہ اگر ڈیف لوگ بلائنڈ لوگ ATM یوز کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بولنے والے ATMs بھی ہوتے ہیں جو ان کو بول کے بتاتے ہیں آپشنز. اسی طرح سارے جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کے اندر آج کل جو نئی اپلیکیشنز ہیں اس میں بولنے والی آپشنز بھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, ڈیف لوگوں کے لیے, بلائنڈ لوگوں کے لیے, تو ہر طرح کے آپ کے لوگوں کو, یوزرز کے لیے سسٹم بنانا چاہیے. اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ بھی دوں گا کہ اگر آپ کے پاس موبائل فون ہو تو اگر آپ اپنے موبائل فون کو اٹھائیں, جس طرح یہ میرا موبائل فون ہے, تو اس موبائل فون کے اوپر اگر آپ 5 کو دیکھیں, کی بورڈ کے اوپر جو 5 کا بٹن ہے, ٹھیک ہے, آپ کے جو اگر تو آپ کا ٹچ سکرین موبائل فونز ہیں تو مے بی اس کے اندر نہ ہو, لیکن یہ جو بٹنز والے موبائل فونز ہوا کرتے تھے اور جو ابھی بھی کچھ موجود ہیں ان کے اندر اگر آپ سینٹر میں جائیں تو سینٹر کے اندر 5 کی ہے. اس 5 کی کے ساتھ یہ تھوڑے سے آپ کو یہ جو بٹن ہے 5 کا یہ تھوڑا سا ابھرا ہوا نظر آئے گا, اور اس کے دونوں کونوں پہ ہلکا سا ایک ایکسٹرا مٹیریل انہوں نے پرووائڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, 5 کے اوپر
ایک ایکسٹرا سا مٹیریل. یہ آپ دیکھیں گے بہت سارے موبائل کے اوپر. تو یہ بیسیکلی یہ بلائنڈ لوگوں کے لیے کہ بلائنڈ لوگ جب اس کے اوپر اپنا یوں ایسے ہاتھ پھیرے تو جب وہ 5 پہ پہنچیں گے تو ان کو یہ جو ابھرا ہوا مٹیریل اس کے اوپر لگا ہوا ہے 5 کے اوپر, یہ جو چھوٹی چھوٹی بارز لگی ہوئی ہیں, یہ فیل ہوں گی, ان کو اپنی انگلیوں میں فیل ہوں گی. تو جب انہیں فیل ہوں گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی اس ٹائم جو انگلی ہے وہ 5 کے اوپر ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ 5 سینٹر میں ہے. ٹھیک ہے, وہ ہلکا سا اپنی فنگر اوپر لے جائیں گے تو 2 ہوگا, 5 سے ہلکی سی فنگر نیچے لے جائیں گے تو کیا ہوگا, 8 ہوگا. ٹھیک ہے, کارنر میں لے جائیں گے رائٹ والے کارنر میں تو 9 ہوگا. سو سملرلی دیر آر آپشن, اینڈ اف یو لک ایٹ یور کی بورڈ exactly at the keyboard as well, some of the keyboards, well most of the keyboards have got these kind of options on the central keys. If you look at central keys, they have got these kind of engraved things. Even at this moment the keyboard I've got, it has got those options on F and J. So you can check your keyboards, you can check these kind of things. So basically what is this? This is the facility provided for those kind of users who are blind and they can't look at these. So at least they should have some option, they could look at this and could identify the menu or identify the options available on the interface. اب جی یہ ہو گیا ہمارے پرنسپلز تھے, ڈیزائن پرنسپلز جو کہ ہم نے اسٹڈی کیے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں, ہم اب اس لیکچر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو میں چاہوں گا کہ ڈیزائن پرنسپلز کے اوپر ہی ہم آج کا لیکچر کنکلوڈ کریں. تو آج کے لیکچر کو میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آج ہم نے کیا پڑھا. بیسیکلی آج ہم پڑھ رہے ہیں یوزر انٹرفیس کے جو کور پرنسپلز ہیں اور جو اس کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ پڑھا ہے آج ہم نے. تو آج کے لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ جو یوزر انٹرفیس ہے بیسیکلی اٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ فار اینی سافٹ ویئر, بیکاز the software is totally dependent on the interface. If your interface is very bad and software is really good and efficient, then you cannot sell this software, because users are the people who are going to like this software. And if it is user friendly and if it is easy for users to use, only then your software can become popular and it can be it can be used by the users. Otherwise they will simply reject it. So یہ ہم نے پڑھا, اور اس کے اندر ہم نے دیکھے کہ یوزر انٹرفیس کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کریکٹرسٹک کے اندر ہم نے مختلف فیچرز دیکھے. پھر ہم نے اس فیچرز میں دیکھا کہ کریکٹرسٹک کے اندر کمپوننٹس ہوتے ہیں جس کے اندر ونڈوز ہے, آئیکونس ہے, مینیوز ہے, ٹھیک ہے, اسکرول بارز ہیں, آپ کی پوائنٹنگ ڈیوائسز ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈائلاگ باکسز ہیں. یہ سارا کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا کیا چیز ہوتی ہے. ان کو کمپوننٹس بھی کہا جاتا ہے. وین یو آر ورکنگ, یو آر ڈیزائننگ یور انٹرفیس on some software, they are also called components. پھر ہم نے دیکھا there is a user interface design process کے اندر ہم نے آپ دیکھا کہ you have to make some prototypes first and you have to get those prototypes approved from the users first. So first you make the prototypes on the paper, you get them approved from the users, and if they approve it, if they don't approve it, you go back to making the prototype or revising the prototype on the paper, and if they accept it, then you go on to making it on some software or on the computer, and then you get the approval from end users again, and if they suggest some corrections in it, then you implement those corrections and show it to the users. So once the users have accepted it, then you go on to making executable user interfaces, اور executable interfaces بھی جب end users accept کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کا final user interface بناتے ہیں. تو this is a process which should be adopted to make a really good effective user interface. پھر ہم نے ڈیزائن پرنسپلز دیکھے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر جو مین فیچرز تھے وہ یہی تھے کہ آپ نے یوزرز کو سمجھنا ہے, یوزرز کی آپ نے ٹائپس کو دیکھنا ہے, کس قسم کے یوزرز سافٹ ویئر کو یوز کریں گے, پھر اس کے اکارڈنگلی آپ نے کام کرنا ہے. پھر آپ نے اس میں سرپرائزز منیمم سے منیمم رکھنے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے اس کو نیچرل رکھنا ہے ایز مچ ایز پاسبل. اور اس کے اندر جو یوزر ہونا چاہیے وہ اس کو کوئی نئی چیز نظر نہیں آئے کہ اگر وہ ایک سافٹ ویئر سے دوسری سافٹ ویئر پہ گیا ہے تو نیچرل میپنگ مسنگ نہیں ہونی چاہیے.
کہ ٹھیک ہے اگر کینسل کا بٹن ایک سافٹ ویئر میں کینسل کا کام کرتا ہے تو دوسرے میں وہ ڈفرینٹ کام نہ کرے, وہ کینسل ہی کا کام کرے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اگر ایک سے زیادہ ونڈوز اوپن کی جاتی ہیں ایک سافٹ ویئر میں تو ان کے جو فارمیٹ ہے وہ سیم ہونا چاہیے. اینڈ اف یو ہیو گاٹ ملٹیپل مینیوز ان یور سافٹ ویئر, دا مینیوز فارمیٹ شوڈ بی سملر. ٹھیک ہے, اور بٹنس فارمیٹ شوڈ بی سملر. تو یہ کنسسٹنسی لاتا ہے, تو یوزر کو لرننگ میں آسانی ہوتی ہے اور یوزنگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے ریکوریبلٹی کا دیکھا کہ ریکوریبلٹی کی آپشن ہونی چاہیے کہ یوزر اگر کسی نئے بٹن کو کلک کرتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے, اور تو اگر اس بٹن سے کوئی بڑی پرابلم ہونی ہے تو یوزر کو وہ آپشن ہونی چاہیے کہ اس کو وہ نظر آ جائے کہ یہ جو بٹن ہے یہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے, اور پھر وہ پرابلم ہو نہ بلکہ اس سے ریکور کرنے کی آپشن موجود ہونی چاہیے. اب جس طرح یوزر نے اگر کوئی چیز غلط کر دی ہے یا کوئی ٹائپ غلط کر دی ہے تو اس کے بعد انڈو کی آپشن آلویز موجود ہونی چاہیے. جس طرح پھر سافٹ ڈیلیٹ کی میں نے آپشن دی, آپ بتائی آپ کو کہ اگر آپ ڈیلیٹ کر دیں سافٹ ویئر کو تو سافٹ ڈیلیٹ ہونا چاہیے کہ وہ پوری طرح ڈیلیٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ کہیں تو عارضی طور پہ چلا جائے اور پھر آپ اس کو ریٹریو کر سکیں. اسی طرح یوزر گائیڈنس بتایا کہ وہ ہیلپ جو ہے انٹرفیس کے متعلق وہ ہر ٹائم اویلیبل ہونی چاہیے. پھر اسی طرح یوزر ڈائیورسٹی کے یوزر ہر طرح کے ہوتے ہیں, اس میں کچھ ڈسیبل یوزرز بھی ہو سکتے ہیں, بلائنڈ ڈیف یوزر بھی ہو سکتے ہیں. سو یور سسٹم شوڈ آلسو فیسیلیٹیٹ دیز کائنڈ آف یوزرز ٹو. So this was our lecture today, which was primarily on user interface design, and we studied some core characteristics and principles. In the next lecture we will study more about user interface and we will touch some other aspects of user interface. So this concludes our today's lecture. Until next lecture مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. next lecture میں نئے ٹاپک سے ملتے ہیں.